अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। दुनिया में बेशुमार इंटरनेशनल मुआहदात हैं, कोवेनेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, पैक्ट्स हैं, अकॉर्ड्स हैं, इनको जिस भी नाम से याद कर लें, जिनके लिए बाकायदा कवानीन मौजूद हैं, अरेंजमेंट्स मौजूद हैं और जिनके लिए आर्बिट्रेशन के और कोर्ट्स के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इसी तरह दुनिया में जो शेयर्ड वाटर्स या रिवर वाटर्स या फ्रेश वाटर्स की भी इस तरह की ट्रीटीज़ मौजूद हैं, जो ममालिक आपस में कोई अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जो पानी शेयर करते हैं, नेचुरल वाटर जो आता है उसके बारे में ट्रीटीज़ मौजूद हैं। और एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1820 से लेके अब तक तकरीबन 800 डॉक्यूमेंटेड शेयर्ड वाटर ट्रीटीज़ हैं दुनिया में, जिनमें कुछ जो बहुत ज़्यादा सर फहरिस्त हैं और चाइना की भी है और नाइल की भी है, मीकोंग की भी है। और इस तरह पाकिस्तान की जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, इंडस वाटर्स ट्रीटी भारत के साथ जो 1960 में ब्रोकर की वर्ल्ड बैंक ने और कुछ और ममालिक ने भी इसको रेटिफाई किया, वो सिग्नेटरी हैं, वो मौजूद है। और इसमें भारत अक्सर कोई ना कोई वायलेशन की सूरत हाल पैदा करता रहा है। हालांकि जो उनको 3 दरिया भारत को मिले थे, उनमें जो उनको कंट्रोल था, तो जो पाकिस्तान के 3 दरिया थे जिन पे कंट्रोल पाकिस्तान का था अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसमें सिर्फ वो थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसके फ़्लो को रुकावट नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। जबकि उन्होंने जो किशन गंगा डैम बनाया उसका कुछ इस तरह पैटर्न था, या रेटल डैम, कि वो उस फ़्लो में रुकावट बनती थी। बहरहाल फिर पहलगाम का वाक़या हुआ तो उन्होंने कहा कि भारत ने ऐलान कर दिया फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे कि वी होल्ड दिस ट्रीटी इन अबेयंस। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट दी हेग नेदरलैंड्स का फैसला आया है कि किसी तौर पे भी ये हेल्ड इन अबेयंस नहीं हो सकता, सस्पेंड नहीं हो सकता, ये मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलकर ना इसको करें। आइए हम इसकी क्या आगे इसकी लीगल सिग्निफिकेंस क्या है इस फैसले की, इसके आगे स्ट्रेटेजिक क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कंक्लूजन क्या होगा। हमारे साथ आज एक मौजूद शख्सियत मौजूद है। इसी हवाले से मेरी मुराद है जनाब नज़ीर हुसैन, आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको दूंगा कि पाकिस्तान का फिर एक दफ़ा सर ऊंचा हुआ दुनिया में। हमारा उसूली मौक़िफ़ जो है हम एक बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जनाब हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं जनाब, और कि पाकिस्तान को पे दर पे कामयाबियाँ मिल रही हैं जी। और सारी कौम जो है वो खुश है। जिस सब्जेक्ट की तरफ आपने इशारा किया और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो इस लिहाज से अहम है कि वो एक पाकिस्तान के लिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है। पिछले हज़ारों सालों से इंडस वैली की जो इमर्जेंस थी और जो इसका सर्वाइवल था, वो इसी पे बेस था कि इंडस वैली को कोई 1 डज़न से ज़्यादा छोटे बड़े दरिया सैराब कर रहे थे। ठीक है। और उनका जो जहाँ से वो निकलते हैं वो इलाका तिब्बत है। ठीक है। वो ग्लेशियर्स हैं, वो हिमालयाज़ हैं। ठीक है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे उर्दू में हमको हिमालय कहते हैं, पूरी जी को हिमालय कहते हैं। और ये जो दरिया थे ये लाइफ लाइन थे और हैं इस इंडस सिविलाइजेशन के। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू नहीं है। जी जी। ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन की सर्वाइवल का मियां साहब इशू है। जी जी। ये हिंदुस्तान के साइड पे ये बहुत ही, मैं कहूँगा, एक जाहलाना किस्म की सोच पनप रही थी, जिसको नमूद मिला मोदी की हुकूमत आने के बाद। जी जी। 11 साल से उनको कोई अल्लाह वास्ते का वैर है
کہ ہم نے اس خطے کو امن سے نہیں رہنے دینا. جیسے کہ پہلے اور ایشو نہیں تھے, انہوں نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا نیا ایشو شروع کیا. اس کے دو ایسپیکٹس ہیں میاں صاحب انڈس ویلی ٹریٹی کے. ایک تو یہ ہے کہ جو 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں ان میں ہندوستان انٹرونشن نہیں کر سکتا, ایک. اور دونوں مل کے یہ جو 6 دریا ہیں, 3 ایسٹرن اور 3 ویسٹرن, دونوں کے اوپر دونوں کنٹریز کی کسی نہ کسی کانٹیکس میں کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے, یعنی ایک طرح ویجیلنس ایک لحاظ سے چاہیے ہوتا ہے, سرویلنس کہہ لیں. اس کی وجہ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, فلڈز بھی آتے ہیں, ڈراؤٹس بھی آتے ہیں, تو ایک ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے ریورس کے بارے میں. تو اس کی ارینجمنٹ بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر دی گئی ہے کہ کون کون سی آپ کی پریویلیجز ہیں اور کون کون سی آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ ڈیٹا شیئر کریں گے. چونکہ ہم لوور سائڈ پہ ہیں, ہندوستان اپر سائڈ پہ ہے, اور چائنا تو اسے بھی اپر سائڈ پہ, اور پھر ہم چائنا کا بات بھی کرتے ہیں, وہ تو اور بھی اپر سائڈ پہ ہے. تو یہ آفیشیل رسپانسبلٹی بھی ہے میاں صاحب, یہ ایک مورل رسپانسبلٹی بھی ہے, اور ایک انسانی سروائیول کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. تو لہٰذا قوموں کو, حکومتوں کو, جو ملک کنسرن ہے ان کو بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا, کیونکہ یہ کامن سروائیول کی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مودی کامیاب ہو جائے اور سب کا پانی بند کر دے اور شہباز شریف کامیاب نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات نہیں ہے. اور یا ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور وہ نہ ہو. یہ ایک میوچل سروائیول کا ایشو ہے, اور ارینجمنٹ اسی کے لیے ہوتے. ایک تو یہ ہو گیا پاکستان کا, یہ تھا نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جو ٹریٹی ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ پانی کو ٹیمپریری روک کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نا بجلی, آج کل بجلی بنتی ہے تو بجلی بنا سکتے ہیں اس سے, اور اگر آپ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو فلو کو متاثر نہیں کریں. یہ سب سے مین چیز ہے. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نہیں. اب ہندوستان نے کشن گنگا کے کانٹیکٹ سے یہاں سے ایشو شروع ہوا. کشن گنگا جب بن رہا ہے ان کا, جب بنایا انہوں نے, اس کے اوپر انہوں نے جو پروویژنز ٹریٹی کے اندر دیے گئے ان کو وائلیٹ کیا ہے. اور انہوں نے صرف اس کی جو ہائٹ ہے یا اس کی ڈائمینشنز ہیں, ہم یہ کہیں جو بھی ڈائمینشنز ہیں, کیونکہ ہم ٹیکنیکل ڈسکشن نہیں کر رہے, ہم انالیسس کر رہے ہیں اس ایشو کی, وہ انہوں نے وائلیٹ کیے. نمبر 2, انہوں نے اس سے پانی بھی ڈائیورٹ کیا اور ایک بہانہ بنایا کہ ہم نے پنجاب کو اور ان کا جو راجستھان ہے ان کو ہم نے پانی دینا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کا پانی بند کر کے اور اپنے ایریا اور آپ یہ کہیں چونکہ ہمیں وہاں ضرورت ہے تو لہٰذا ہم لے جائیں گے, اور اس بیس کے اوپر آپ دھوس جماتے ہو, چونکہ ہم بڑا کنٹری ہیں اور ہم چونکہ RSS کی جو ایڈیالوجی ہے, جو اینٹی اسلام ہے اور اینٹی مسلم ہے, اور پاکستان چونکہ ایک اسلامک ملک ہے اس لیے اینٹی پاکستان ہے, تو اینٹی پاکستان ہو گئی. لہٰذا ہم جو مرضی کر لیں. اب اس کے اوپر انہوں نے بہانہ بنا کے جب یہ پہلگام کا ہوا تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی آواز ان کی کافی عرصے سے آ رہی تھی, اور پاکستان ان کو جواب بھی دیے جا رہا تھا, اور ریلیونٹ فورمز کے اوپر اسے اس ایشو کو ریز کر رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کا بہانہ بنایا. 2 چیزیں انہوں نے کی پہلگام کے کانٹیکس میں. ایک تو پاکستان پہ حملہ کر دیا, اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے اس ٹریٹی کو ان ایبینس رکھا. یہ ورڈ ایبینس جو ہے یہ ٹریٹی کی لینگویج نہیں ہے, اس میں اس کا ہے ہی نہیں, سر ٹریٹی کی مینشن ہی نہیں ہے اس میں, یہ ٹریٹی کی لینگویج ہی نہیں ہے. صرف اس ٹریٹی کی نہیں, دنیا میں جیسے آپ نے
اپنے تعارف میں یہ کہا کہ 800 سے زیادہ واٹر ریلیٹڈ ڈاکومنٹڈ ہے ایگریمنٹ ہے گلوبل لیول کے اوپر. سر کسی ایگریمنٹ میں پٹ اینڈ ابینس کا ورڈ نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ ایک چلاکی کرتے ہو. یہ بلکہ ہمیں آپ بدماشی کا لفظ کہہ لیں تو زیادہ اچھا. یہ بدماشی ہے. یہ انہوں نے چلاکی کی کہ ہم اگر کورٹ جائیں گے بھی, کوئی کورٹ میں جائے گا تو وہ کہیں گے جی ابینس ریلیونٹ ہے لہٰذا ختم ہو جائے گا. اب انہوں پاکستان نے یہ ایشو جو تھا, میں 2 ایشو ہو گئے. پہلا جو پرانا ایشو تھا وہ کشن گنگا اور ریٹل ڈیم کے 2 ہیں, اور وہ ہم لے کے گئے ہوئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب ایک اور میں ایڈ کر دوں, اس ٹریٹی کے اندر یہ پروویژن رکھا ہوا ہے کہ اگر انٹرپریٹیشن کے اوپر کوئی ایشو ہو تو وہ ایک پرماننٹ کمیشن ہے آربیٹریشن کا. ٹھیک ہے. وہ جو پرماننٹ لفظ کورٹ ہے شاید, پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن. ہاں, یعنی کمیشن سے بڑی پاور ہے نا, پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن اور ہے. تو وہ اس کا اہل ہے سننے کا. اب ان کو پتا تھا, یہ تو اس کی جورسڈکشن چیلنج کرتے رہے ہیں بھارت والے. سر وہی میں عرض کر رہا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ ان کو علم تھا کہ وہ جو لیٹس کال اٹ پی سی اے, پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن, ان کو پتا تھا کہ وہ فالو کریں گے جو ایگریمنٹ کے ٹیکسٹ ہے, جو ٹریٹی کا پروویژنز ہیں اور ٹیکسٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم ایک نیوٹرل امپائر رکھتے ہیں. نیوٹرل امپائر کا کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ نیوٹرل امپائر ایک اگر ہوگا تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ہم نہیں کہتے کہ جان بوجھ کے, اس کا ٹلٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی نالج بھی ڈیفیشینٹ ہو سکتی ہے, یہ بھی صحیح وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہے. پاکستان کا یہ تھا کہ نہیں, یہ چونکہ ہم ٹریٹی کو فالو کر رہے ہیں, آنیسٹلی فالو کر رہے ہیں, تو اس کے اندر پی سی اے کا پروویژن ہے, ہم پی سی اے کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے, ہم بائک آؤٹ کریں گے. پی سی اے نے 27 اسی مہینے کی یہ دی ہے ورڈکٹ کہ نو, جو انٹر واسٹر ٹریٹی کی لینگویج ہے وہ وائلیٹ نہیں ہو سکتی, اس کے پروویژن وائلیٹ نہیں ہو سکتے, وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتے, اور ہندوستان ان ایبینس نہیں رکھ سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ ورڈکٹ آ گیا. اب چونکہ وہ ورلڈ بینک کی اندر ہے, وہ اب ورلڈ بینک اور جو 5 کنٹریز ہیں جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, اور برٹن ہے, اور ورلڈ بینک ہے, اور امریکہ ہے. اب سب کی سب جو پوزیشن ہے وہ ان وے ری انسٹیٹ ہو گئی ہے, اور وہ اس کے گارنٹر پہلے بھی تھے, اب بھی رہیں گے, چونکہ پی سی اے نے یعنی ان وے ٹیسٹ انڈورسمنٹ ان لوگوں کی بھی آ گئی پاکستان کے موقف کی. ان کا پہلے بھی موقف یہی تھا. یہ ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ یوں نہ کریں, آپ ایک نیا ڈسپیوٹ شروع نہ کریں, آپ نہیں کر سکتے ہو. اب پاکستان کے لیے یہ پوزیشن آ گئی ہے. اب ہم, یہ ہے بیسس اس کا. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجک, آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں وہی کر رہا اب اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز کیا ہیں. اب ہندوستان کی ایک تو بدنامی ہوئی ہے ایز اے ساورن کنٹری, ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری, اور دوسرا بدنامیوں کا ویسے سلسلہ نہیں چل نکلا. ایگزیکٹلی. پہلے بھی ایک بدنامی, 2 بدنامی, یہ 5-6 بدنامیوں کے بعد وہ کوئی ہسٹورین لکھتا ہے نا, ہی ٹمبلڈ آؤٹ آف اٹ. سر جب اب شاید مودی کے بارے میں بھی لکھے گا, جب برے دن آتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو پھر پے در پہ ناکامیاں ہوتی ہیں. ٹمبلڈ آؤٹ آف اٹ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور برے دن تب آتے ہیں جب آپ کے دماغ میں آپ برے کام کرنا چاہتے ہو, تو برے کام, برے دن, برے نتیجے اور برا نتیجہ. تو اب مودی صاحب جو ہیں ہمارا پروگرام بڑا مسالے دار ہو گیا, برے کام, برے دن, اور برا نتیجہ. واہ واہ. اب مودی صاحب جو کیا چلائیں نکل آئی ماشاء اللہ. اب مودی صاحب جو ہیں وہ بھگتے ہیں. اور ایک نمبر 1. نمبر 2, یہ جو 6 کنٹری ہیں یہ دنیا کی گریٹر کنٹریز ہیں, جی, گریٹر پاورز ہیں, بڑا کلاؤڈ ہے. اب ان کے سامنے یہ جھوٹے ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو صرف انڈس واٹر ٹریٹی نہیں, جو باقی ٹریٹی ہولڈرز ہیں ان کے سامنے بھی یہ میں کہوں گا ننگے ہو گئے ہیں. اور اب ان کو ڈپلومیٹک
ڈیفیٹ بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو گلوبل لیول پہ آئسولیشن ہو گئی, نمبر 2 ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہوئی ہے ان کو. یہ بڑا تو وہ جو لوگ کہتے ہیں جی بھارت کا بڑی دھاک ہے دنیا میں, وہ بھی دھاک یعنی جھاگ بنتی جا رہی ہے, سر کم ہوتی جا رہی ہے سر دیکھیں ان وجوہات سے. جب دیکھیں مودی کی گورنمنٹ, صرف مودی کی گورنمنٹ نہیں, اس سے پہلے بھی جو ایون کانگریس کی کانگریس بھی کوئی اتنی اچھی کانگریس کی گورنمنٹ بھی جو تھی, ہاں. یا ہندوستان بذات خود, یہ کبھی بھی دل سے انہوں نے پاکستان کی وجود کو تسلیم نہیں کیا. یہ ہماری قوم کو اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے. یہ میوریکس ہیں. بالکل. یہ کیا کریں گے, ان کے دماغ میں یہ فطور پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہندوستان ان کا ہے, ہندوستان ان کا نہیں ہے. میں ایک اور آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ اتنی بڑی تھیوری دے دیتے ہیں, ہندوستان کس کا ہے پھر؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا سر دیکھیں, جب ایک پریکٹس بھی ہے اور ایک میرے خیال میں ضرورت بھی ہے. جس ملک سے آپ نے جو کالونائزرز تھے, یہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ, جن سے انہوں نے وہ ملک چھینا تھا, وہ تو مغل تھے, وہ ملک ان کو واپس ہونا چاہیے. یعنی یو مین مغل جب آپ ڈی کالونائز کیا آپ نے, یعنی مسلم رولر جو ایبسولوٹلی جب مغلوں سے لیا, ہاں ٹھیک ہے, مسلم رولر, اور آپ نے کوئی لڑائی کر کے یا خدا نخواستہ وہ نہیں سچویشن تھی, آپ نے ایک ملک ان سے چھینا, کانسپریسی چلاکی بڑا کر کے, کچھ ہوا, چلاکی کر کے, ٹھیک ہے, جھگڑا کر کے, اور جب آپ اس ملک کو چھوڑنے جا رہے ہو, یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اوریجنل وارثان کو دے دو, کہ ملک ان کو واپس کرو. آج آپ کلیم کر سکتے ہو میاں صاحب, آپ کشمیر کا پرنسپل لے لیں, وہاں مہاراجہ کو آپ نے سر آپ کے سامنے جونا گڑھ سب کچھ ہے, بنا لیا. بالکل آپ ایگزامپل لے لیں نا, جونا گڑھ ہے. اب جونا گڑھ کا سیکریٹریٹ کراچی میں قائم ہے. ہاں, جونا گڑھ کے جو اینسسٹرز تھے, اس کے بعد جو ان کے آگے لوگ آئے, وہ آج بھی جونا گڑھ کو کلیم کرتے ہیں, اور باقاعدہ وہ جانا چاہ رہے ہیں گلوبل لیول کے اوپر اپنا کمپین لے کے کہ ہمارا جونا گڑھ تھا, آپ نے چھینا تھا, آج ہمیں واپس کریں. اسی طرح کشمیر کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیٹ می ریپیٹ اٹ, تاکہ یہ درج ہو جائے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ ہندوستان برٹش نے مسلمانوں سے لیا تھا یا چھینا تھا, اب یہ مسلمانوں کو واپس ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایک نیا اختراج نکلا کہ ہم تو جا رہے ہیں, اب ہم یہ ہندوستان اس کو چھوڑ کے جو جائیں گے. دیٹ واز جسے کہتے ہیں شروع سے ہی میں کہوں گا ٹوٹل انفیئر. اٹ واز انفیئر, اینڈ ایون چونکہ اس وقت انٹرنیشنل لا اس قسم کا نہیں تھا, UN ابھی بن تو چکا تھا آف کورس, لیکن کسی نے ایشو ریز نہیں کیا. لیگ آف نیشنز کے رول تو اپلائی کرتے تھے نا, اس میں بھی تو کوئی تھا نا. اس وقت اگر جو مغلوں کے ایئرز تھے, سکسیسرز تھے, وہ اس کو کلیم کر سکتے تھے کہ کوئین کو, سافرن کو, کہ آپ نے ملک ہم سے لیا تھا, یہ ملک ہمیں واپس کرے, ہم پھر خود ارینجمنٹ کریں گے. لیکن یہ کسی بھی وائسرائے کو یا کسی بھی ساورن کو انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ آزادی نہیں تھی کہ آپ یہ دیں. دس از سم تھنگ آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ان ٹو دس. اس کے گلوبل اس کا انٹرنیشنل ایسپیکٹ کیا ہے, گلوبل ریپرکشنز کیا ہیں, ہیومن رائٹس کے اندر کیا بنتی ہیں, سکسیشن کیسے ہوتی ہے. میرے خیال میں آج ہم اس پروگرام اچھا نذیر صاحب, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر یہیں سے بات جاری رکھیں گے. اسی کو ہم تھوڑا جی اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, اور ہم انڈس واٹرز ٹریٹی, اس کا پس منظر, اس کی لیگل سگنیفیکنس اور آگے اسٹریٹجک امپلیکیشنز, اس پہ بات کر رہے ہیں جناب. جی ہم آرگومنٹ ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان نے چونکہ پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا, تو لہٰذا اس قسم کے مسائل وہ پیدا کرتا رہتا ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہندوستان کے لیے کیا ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کی ٹوٹل گلوبل لیول پہ آئسولیشن ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, اب چونکہ انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن لیا تھا اپنے طور کے اوپر, تو یہ جو یونیلیٹرلزم جس کو کہتے ہیں, اس کو دھکا لگا ہے کہ آئندہ جو بھی واٹر ٹریٹیز ہیں اس میں کسی بھی پارٹی کو
यूनिलैटरली یہ جرت نہیں ہوگی. जरूरत नहीं होगी. तो लिहाजा نہیں تو انڈیا جرت جاری رکھے گا اپنی وہ جو کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ سارا مدر آ جاتے ہیں. ہاں. تو لہٰذا بات کیا کہ اس فیصلے سے ایک اچھا پریسیڈنٹ. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے؟ ہاں ایک پازیٹو یہ ہے کہ جو یونیلیٹرلزم ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کل کوئی بھی کنٹری، آپ نے نائل کی بات کی، یوفریٹیز کی بات کی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو یونیلیٹرلزم کو ڈیفیٹ ہو گئی. ایون چائنا بھی اپر رائپیرین کنٹری ہے. ایک ہو گیا. سر دوسرا کہ آپ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو سکتا. آپ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہندوستان کسی وجہ سے بھی ان کا جو سٹینڈ تھا یا پوزیشن تھی وہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے مان لیتے یا وہاں پہ کوئی بدنیتی سے گلوبل لیول کے اوپر وہ ہو جاتا ہے نا، تو ونڈیکیٹ ہو جاتا تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا گلوبل لیول پہ بریک تھرو ہے، انٹرنیشنل لا کے اندر بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی اپنی پوزیشن اس ٹریٹی کے کانٹیکس میں اور ان کی اوور آل ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول کے اوپر ان کی جو پوزیشن ہے صرف ایسولیٹ نہیں ہوئے، میں سب انڈرمائن ہوئے. اور کریڈیبلٹی کہاں گئی پھر؟ وہ تو سر انڈرمائن ہوئے ہیں، انڈرمائن ہو گئے ہیں. تو یہ تین چیزیں، یونیلیٹرلزم ریجیکٹ ہو گیا، پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو سکتا، اور پھر ان کی پوزیشن انڈرمائن ہوئی ہے. تو اب یہاں پر آ کے اگر اب بھی ہندوستان یہ سمجھے کہ ہم کچھ کریں گے، تو پاکستان نے، آپ کو یاد ہے اس سے بہت کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پٹ ان ایونٹس کریں گے، کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو دیٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار. اب آپ کے اس تھریٹ کو، آپ کی اس پوزیشن، لیٹس کال اٹ اے پوزیشن، آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ہندوستان نے انلیگلی یہ کچھ انٹروین کی تو دیٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار. آپ کو سپورٹ مل گئی ہے اس کے اوپر. اگر آپ اچھا، آج میرے دل کو بڑی راحت ملی. جو میں نیریٹو کے لفظ سے بڑی نفرت کرتا ہوں. پوزیشن جو ہے نا، اصل لفظ تو وہ ہوتا ہے. ہاں، تو میں پوزیشن پہ بہت بحث کرتا تھا، لوگ نیریٹو پہ آ جاتے تھے. چلیں، آپ نے پوزیشن کہا کہ دل کو حوصلہ دیا. تو اس پوزیشن سے اب کیا، ہاؤ ٹو کنسولیڈیٹ آور پوزیشن ناؤ؟ آپ کی چونکہ پوزیشن اب ہمیں بہت بڑا ایک ہمیں اسٹیپنگ سٹون مل گیا نا صاحب. آپ کی پی سی اے کے جو آرڈر، آپ کی پوزیشن ویلیڈیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی پوزیشن ویلیڈیٹ ہو گئی ہے، اور اگر اب بھی گلوبل کمیونٹی یا وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں اس ٹریٹی کی سینکٹیٹی کو رکھنے کے لیے، دیٹس واٹ از امپورٹنٹ، سینکٹیٹی کو سسٹین کرنے یا مینٹین کرنے کے لیے، اگر وہ ادارے کسی وجہ سے بھی فیل ہوتے ہیں تو آپ کی پاس یہ ہے کہ آپ یو کین یوز فورس. ہم لفظ جنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یو کین یوز فورس. ٹھیک ہے. وہ تو اپنی سروائیول کا ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا اپنا سروائیول ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا یہ انڈس ویلی کی سروائیول ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک آر ایس ایس کی ایڈیالوجی یا آر ایس ایس کی گورنمنٹ، جو موڈی گورنمنٹ آر ایس ایس کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی اگر وہ اپنی دشمنی میں اس انڈس ویلی کو مارنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس پورے 8 بلین لوگوں میں سے ایک بھی شخص ہندوستان کی سپورٹ کرے گا. دے ول کم ٹو یور سپورٹ. پہلی بات تو یہ ہے، لہٰذا آپ کی پوزیشن ایک روبسٹ پوزیشن ہو گئی ہے. آپ اس کو اپنی پوزیشن کو لیں اور اس کو لے کے چلیں. صحیح بات. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹ آ گیا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اینڈ واٹ نیکسٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ ڈاکومنٹ آ گیا اور ہم نے اور فائل میں رکھ بس جوبیلیشن میں رہے. نمبر 1. نمبر یہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے اوپر میاں صاحب گلوبل لیول کے اوپر ایک کمپین لانچ کریں. ٹھیک ہے. اور آج کا ہمارا جو گفتگو ہے وہ بھی کمپین کا ایک سٹارٹ ہے، اسی کا حصہ ہے، ایک سٹارٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے. آپ گلوبل لیول کے اوپر ایک کمپین لانچ کریں اور ہندوستان کی جو ایک انلیگیلٹی تھی اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ انلیگیلٹی تھی. یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں. دوسرا، آپ اپنی قوم کو بھی یہ ری ایشور کروائیں کہ آپ کسی لحاظ سے بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی پوزیشن کمزور ہے یا آپ کی گورنمنٹ کمزور ہے یا آپ کی اسٹیٹ کمزور ہے. ہمارے پاس ایک گلوبل ویلیڈیشن آ چکی ہے. یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ویلیڈیٹ ہو گئی ہے. اب ہم جو بھی کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے کریں گے. تیسری بات،
جو باقی ٹریٹی ہولڈرز ہیں اور بھی بہت سی ٹریٹیز ہیں اس ریجن کی جو ٹریٹیز ہیں میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی ایک قسم کا الائنس بننا چاہیے. لائک چائنا آپ کہتے ہیں؟ جو بھی ہے ہم ٹھیک ہے. اسپیسیفک نہیں جاتے, جو بھی ہیں الائنس بھی بننا چاہیے. یہ سب یہ آپ نہ لیں کہ مودی چپ کر کے بیٹھے گا. میرے اور آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے مودی صاحب جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. نو, نہ اس پی سی اے کے آرڈر ورڈکٹ کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں گے وہ, چونکہ انہوں نے, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. لہٰذا آپ ایک الائنس, ریجنل الائنس ڈیولپ کریں. اس کو کہتے ہیں کہ فورس ملٹی پلائر ہے. یہ فورس ملٹی پلائر آپ کا جو الائنس ہوتا ہے یہ فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے. سارے کنٹری کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. جس طرح اب ایران اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا, لیکن ایران کو جو مورل سپورٹ گلوبل لیول پہ ملی ہے وہ فورس ملٹی پلائر ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسرائیل نے جو اینڈ مورال بوسٹر, جو ایگریشن مورال بوسٹ بھی ہوتا ہے فورس ملٹی پلائر, وہ انٹرنل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اسرائیل نے کیا ایران کے ساتھ, جب لوگوں نے سپورٹ کیا, پاکستان نے کیا, سعودی عرب نے کیا, ایجپٹ نے کیا, قطر نے کیا, یو اے نے کیا, یہ بھی فورس ملٹی پلائر ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو ہم بھی یہ ایک الائنس ڈیولپ کریں تاکہ آپ آئندہ کے لیے, آپ دیکھیں یہ سب اس کی آپ کا سروائیول ہے, اس کو لائٹلی نہیں لینا ہوگا اور اس کے اوپر یہ بلڈ کریں. اب اس کے اوپر جو ہندوستان کا ریئیکشن آیا وہ بہت ہی مایوس کن ہے. ان کی فارن منسٹری نے اگین یونیلیٹرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو لہٰذا یہ ابھی اس کا کلوجر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کلوجر تب ہوگا میاں صاحب جب ہندوستان اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو, اپنے اس خط کو جو انہوں نے پاکستان کو لکھا ہے, یا اور بھی جو کچھ وہ کریں گے یا کیا انہوں نے, اس کو وہ واپس لیں. وہ پھر اٹ ول اٹین فائنلٹی, واپس لیں اور اس کو پھر یہ کلوجر کہا جائے گا کہ یہ ایشو اب بند ہو گیا. اب یہ ایشو بند نہیں ہوا, یہ ایشو اوپن ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک اور کروں, ایک اور سچویشن بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایکشن نہ ہونے دیں لیکن اپنی ڈومیننس کو بڑھاتے جائیں. اپنی سے بڑھاتے جائیں, اپنی ڈومیننس کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. آپ ایکسیپٹ نہ کرو, آپ ان اے سچویشن آف ڈینائل میں رہو اور لیکن اپنی پوزیشن کو بڑھاتے جاؤ. اس کو وہ کہیں گے کہ ڈینائل اور اپنی پری ڈومیننس کو بڑھاتے جاؤ. ہندوستان یہی کرے گا, وہ اپنی ڈومیننس بڑھائے گا, وہ اپنی ڈومیننس بڑھائے گا. اس پہلگام کے کانٹیکسٹ میں اس نے اس کو ابینس میں کیا, یہ سارا کچھ ہوا, وہ نہیں مانا چونکہ فارن منسٹری کا ان کا جی آ گیا. اب کہ وہ کیا کریں گے, ناؤ دے ول بلڈ اپ پریشر آن اٹ. اسی کو ڈومیننس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پریشر بلڈ رکھیں گے پاکستان کے اوپر اور اس کا امپیکٹ بائی دا وے گلوبل لیول پہ بھی ہوگا. اس کے لیے پاکستان ایک تو وہ کمپین کرے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو میں نے عرض کیا, اس لیے میں نے عرض کیا کہ سیکنڈلی اس میں کچھ چائنا لیور ہم یوز کر سکتے ہیں. سر بالکل یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا وہ ڈومیننس اپنی قائم رکھنا چاہے گا اور بڑھائے گا. لہٰذا آپ کا وہ جو پوزیشن آپ نے لی ہوئی ہے کہ دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار, آپ اس کی تیاری بھی رکھیں. میں نہیں کہہ رہا تیاری کریں, تیاری رکھیں اس کی. ٹھیک ہے. چونکہ وہ ڈومیننس کریں گے اور وہ آپ کو امپیکٹ ہوگا آپ کا, اور وہ اسی طرح واپس ہوگا جس طرح اسرائیل کو جب تک ایران کی طرف سے ایک سوٹیبل رسپانس نہیں ملا, میں زبان ذرا ڈپلومیٹک زبان استعمال کر رہا ہوں, جب تک کہ ان کو سوٹیبل رسپانس نہیں ملا وہ چپ پیچھے نہیں ہٹے. بلکہ بefitting رسپانس کہہ لیں. بefitting آئی تھنک اگر لینگویج یوز کرنی ہے تو پھر بefitting لینگویج یوز کریں. میں اگر befitting ہوتا تو میں یہ سمجھتا اس کو 2-4 دن اور ہونا چاہیے تھا. پھر befitting ہوتا. چلیں, جس طرح پاکستان نے جب ہندوستان کو That was a befitting response. اگر یہ اور بھی ان کے 5 رفائل گرائے اگر 20 گرائے ہوتے تو پھر befitting ہوتا. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ہر ون فٹنگ نہیں ہے. This was an adequate, آپ کہیں it was an adequate response. ہمارا adequate response تھا. It was mature, measured, adequate response تھا.
میاں صاحب یہ ٹھیک ہے۔ سچویشن ہے اس کی. اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہے جی ہے بھی ٹائم تھا. ابھی ہم چاہتے ہیں سمرے کی طرف. ہاں تو پاکستان اپنی اس پوزیشن پہ نمبر 1 قائم رہے، اس کے لیے تیاری کرے، عوام کو بھی اور گلوبل لیول پہ بھی. دیکھیں جب پہلگام ہوا اور ایک سچویشن بنی، وہ کانفلکٹ شروع ہوا. اب جو کانفلکٹ شروع ہونا ہے وہ پھر پانی پہ شروع ہونا ہے. پانی پہ ہونا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہوگا تو ورلڈ کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے ہاں یہ تو یہ تو ہمارے وہ ایک سمجھے نا کہ ہمارا ایک ضمانت ہے اس چیز کی. یہ گارنٹور ہو گیا. بالکل. اب جو بھی اگریسر ہوتا ہے، ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کر دوں ایز اے ڈپلومیسی اور سیکورٹی میں، وہ کہتے ہیں نیور ایور ڈپینڈ آن assurances آف کلیکٹیو سیکورٹی. نو، آپ کو اپنی سیکورٹی خود کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نا، جیسے مثال طور پہ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. نیٹو نے ایک کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. ایک پہ حملہ ہوگا تو سب اکٹھے ہوں گے. تو کیا ہر دفعہ سب آتے ہیں؟ نہیں آتے. کیا یوکرین کو یہ 3را سال چل رہا ہے، دونوں کے ملا کے 1 ملین 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. یوکرین میں عورتوں کی تعداد 20% بڑھ گئی ہے. یہ سب امپلیکیشن دیکھیں آپ وار کی. ٹھیک ہے، اب آپ لہٰذا گلوبل لیول کے اوپر ہے، لیکن آخر میں آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، جس طرح آپ لاسٹ ٹائم ہوئے تھے، جس طرح ہم ہو گئے ہیں. ابھی لاسٹ کانفلکٹ میں ہم ہوئے تھے، اور ایران نے بھی کوشش کی ہے، اس کے اوپر بھی کریں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر تھی، ہم نے اس کو انالائز کیا ہے آج کی اپنی. تو یہ سم ہاؤ اگر شوڈ وی کنٹینیو ود دس لا فیئر، یہ جو ابھی چل رہا ہے پی سی اے میں، کوئی آگے بھی ایک اپلیکیشن دی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیں، ایک میکینزم تو موجود ہے نا کہ اگر وہ کشن گنگا میں کوئی وائلیشن کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی. سر دیٹ ول بی فیز 2. ٹھیک ہے، یہ فیز 1 جو ہے کلوز ہو گیا ایز فار ایز ورلڈ بینک از کنسرن، ایز فار ایز پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن از کنسرن، ایز فار پاکستان از کنسرن. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ ہوتی ہے. آپ کے اگر ڈومیسٹک لا میں آپ لے لیں، جب کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے کورٹ کے لوگ جا کے وہ سرو کرتے ہیں نوٹس. آپ پولیس کو ہدایت کرتے ہو کہ کریں، وہ اپلیکنٹ بھی پولیس کے پاس جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ جو ورڈکٹ ہے، جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ امپلیمنٹ خود کرنا ہوگا تو ایک اور کانفلکٹ شروع ہوگا. صحیح ہے. اب میری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ امپلیمنٹنگ ایک پورا اپریٹس موجود ہے امپلیمنٹیشن. تو آپ کے پاس چونکہ یہ ایک ٹریٹی ہے، اس کے اوپر فائنلی پھر آپ کو کہاں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اس کو دوبارہ لے کے جانا پڑے گا UN سیکورٹی کاؤنسل میں. UN سیکورٹی کاؤنسل. یس، ٹھیک ہے. میں آج آپ سے، لیکن اب آپ ایز اے سینئر ڈپلومیٹ، ایز اے میچور ڈپلومیٹ، ایز اے سیزن ڈپلومیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤ وی آر آن اے ڈپلومیٹک اوفینسو ناؤ. اب ہم بہتر، آپ کو ہونا ہے، کچھ بہت بہتر جا رہے ہیں. آپ کو ہونا ہے. کوئی ڈپلومیسی میں بڑی لیوک وارم ہو گئی تھی ہماری. آپ کو ہونا ہے. ہم کیس بائی کیس جاتے ہیں، جنرل بات نہیں کرتے. چلیں، ہاں، یہ کیس چونکہ ابھی ہندوستان نے ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے، کل وہ اس کی انٹرونشن کرتے ہیں، وہ آپ کا پانی روکتے ہیں جو کہہ چکے ہیں وہ. لہٰذا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ورلڈ بینک کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے. ورلڈ بینک وڈ دین ریفر دس کیس ٹو دی UN جنرل اسمبلی یا UN سیکورٹی کاؤنسل، کیونکہ UN سیکورٹی کاؤنسل کا الٹیمیٹ گلوبل لیول پہ پیس مینٹیننس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. اب یہ کیس پانی سے ٹرانسفارم ہو کے میاں صاحب یہ بن جائے گا کہ یہ گلوبل پیس کو تھریٹ بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ گلوبل پیس کو تھریٹ سمجھ جائیں گے. جب یہ گلوبل پیس کو تھریٹ ہوگا، اٹ ول گو ٹو UN سیکورٹی کاؤنسل. اور اس کے ساتھ لنک ہوا جو ایشو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کشمیر ہے. ہاں، جب یہ ایشو، اب یہ 2 انگریزی میں راؤٹ کہتے ہیں، ہم روٹ کہتے ہیں پاکستان میں، لیکن 2 راؤٹس ہیں، 2 راستے ہیں. اب UN سیکورٹی کاؤنسل میں کشمیر کو لے جانے کا ایک اور راستہ آپ کے پاس بن گیا، اویلیبل ہو گیا ہے. اب ایک راستہ بن گیا، ایک اور بن گیا ہے. پہلے تو تھا ہی کہ ان کے بعد پلیبسٹ کا
ذمہ داری یون سیکورٹی کونسل کی ہے. اب ایک اور بن گیا, لہٰذا جب پانی کا جائے گا اس کے ساتھ کشمیر کا بھی جائے گا. So you mean it came, this holding in abeyance came as a blessing in disguise? Now it has become A blessing in disguise. tool in your hand. ہاں, آپ کا میں لفظ ایکسیپٹ کرتا ہوں. It was, you can convert it into an opportunity. opportunity. آپ بلیسنگ نہ کہیں ان کو, چل opportunity. ایک اپرچونٹی ہے. ٹھیک اب ہے. ہمیشہ یہ آپ کی استطاعت پہ ہے یا کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ آپ اس کانفلکٹ کے اندر سے ایک اپرچونٹی کو تلاش کر لیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ عرض کیا ہے. تو پاکستان کی اس وقت دنیا میں جو ایک ریٹنگ سی بنی ہے ایک دنیا میں, اب دیکھیں نا پاکستان کا پاسپورٹ بھی سنا ہے وہ 100th پوزیشن پہ آ گیا 113 سے, اس کی بھی. اور پھر آپ کا جو رسکس ہیں اکنامک کو ڈیفالٹ کے, اس میں بھی آپ بہت نیچے گئے ہیں, باقی بہت ساری کنٹریز کو سر پاس کیا ہے. اس کا مطلب کہ اوور آل ایک گراف جو ہے ہمارا ورٹیکل, اٹس گوئنگ گڈ. آپ میرا جواب لینا چاہتے ہو؟ ہاں ضرور. لیٹس اسٹارٹ ود پاسپورٹ. ہاں ہمارے جو بینچ مارکس ہیں نا ہاں. وہ بہت لو ہے. اچھا, بینچ مارکس کی وجہ سے لو اچھا. ہے نہیں, ہمارے بینچ مارک لو ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ 100 ہو گیا تو ہم ٹھیک ہو گئے؟ ہاں, پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, تو اس کو اوپر کے 10-15 اور میں ہونا جب چاہیے. آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا لیول ہے, آپ کی ملٹری اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس امپاورڈ یوتھ ہے, آپ کی اکنامک پروگریس ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپریرلی تھوڑا سے ہم سبڈیوڈ ہیں یار. میاں صاحب, وی شوڈ بی جوائننگ مڈل پاور. ہم نے اس پلیٹ فارم سے بہت دفعہ درخواست کی ہے اپنے آڈینس سے اور اپنی قوم سے, آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم نے اگلے 25 سال میں اپنے آپ کو مڈل پاور بنانا ہے. جب آپ مڈل پاور اپنا مشن بناؤ گے, ایک ٹارگیٹ رکھو گے, تو پھر آپ 100 کے اوپر خوش نہیں ہوگے. ہاں ڈیفینیٹ. پھر آ کے آپ 20-25 پہ جائیں گے, 20-25 پہ جاؤ گے. یہ اس لیے میں نے عرض کیا وی مسٹ ایم ہائی, چونکہ آپ نے اپنے بینچ مارک نیچے رکھے ہوئے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ اور اسی پہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں ہم. یہی چیز ہے, ہلکا پھلکا بینچ مارک رکھا, اسی پہ مطمئن ہو گیا. اسی طرح آپ نے اکنامک کی بات کی. سر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں, میں پھر عرض کروں گا یہ بہت لو بینچ مارک ہے. آپ اپنے بینچ مارک کو اونچا کریں کہ آپ نے بائی 2047 آپ نے مڈل پاور بننا ہے. اس کے اوپر آپ کی پر کیپیٹل انکم یہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ کا رول ان دا ورلڈ. اب آپ نے کہا کہ ہمارا گلوبل لیول کے اوپر ڈپلومیسی بہتر ہو گئی ہے. آپ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک سمپٹم ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسٹرینتھ کی, آپ کی اسٹرینتھ کی, آپ کی اگر آپ کیپیسٹی کی ٹریجیکٹری بلڈ ہو گئی ہے, میں یہ اس کو یوں رکھوں گا کہ آپ کی ٹریجیکٹری ان دی فیز آف فارمیشن میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ٹریجیکٹری بن رہی ہے ابھی, اس کو بناتے جائیں, بڑھاتے جائیں, اس کو پھر وہیں پر کہیں پر فریز نہ ہونے دیں. دیٹس واٹ از امپورٹنٹ از. ٹھیک ہے. وہ تب ہوگا جب آپ اپنا ٹارگیٹ جو ہے مڈل پاور کا رکھو گے. اب آپ کے ساتھ آپ نے جو ہندوستان کے ساتھ ایک ڈومیننس کی سچویشن ڈیولپ کی ہوئی ہے, آپ اس کو سسٹین کریں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں, میں ایک اور کلوز کر دیں, کنکلوڈ کر دیں. سر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیپ انڈیا اینڈ موڈی انڈر پریشر. ہاں, اصل تو آج کا میسج یہ ہے, بیکاز موڈی اینڈ موڈیز انڈیا آر ناٹ گوئنگ ٹو بیہیو. شکریہ جناب نذیر حسین صاحب. تو آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. اس کا لب لباب یہ ہے, کیپ انڈیا اینڈ مودی انڈر پریشر بیکاز مودی از ناٹ گوئنگ ٹو بیہیو. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.